बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 20 मई है और दिन है मंगल का। देखिए, ये बात सब जानते हैं और ये बात पिछले कई दिनों से की भी जा रही है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अगर सीज़ फायर हो चुका है तो अदालतों के फैसलों के ज़रिए इस सीज़ फायर की तस्दीक हो जाएगी। यानी यही अदालतें जो पिछले 2 साल से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में कोई फ़ैसला नहीं दे रही थी, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के सीज़ फायर के बाद यही अदालतें इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ देना शुरू कर देंगी। इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के सीज़ फायर का नतीजा दरअसल अदालतों के फैसलों के ज़रिए साबित हो जाएगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के सीज़ फायर, यूँ कह लीजिए कि इमरान खान की रिहाई का पहला बड़ा इशारा दे दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 जजेस को लेकर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। इशारा दस्तूर से ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। मैं आपको तफसीलात से आगाह कर देता हूँ। देखिए, अब पिछले 10 दिन से ये खबरें शहर इक़्तिदार में ज़बान ज़द आम हैं कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सीज़ फायर हो चुका है और अब ये सीज़ फायर पॉजिटिवली आगे जा रहा है। पिछले 2 साल से वक्तन फ़वक्तन इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात या पसे पर्दा मामला तय होने के हवाले से बेशुमार दफ़ा खबरें गर्दिश होती रही और हर दफ़ा यही इम्कान ज़ाहिर किया जाता कि अगर वाकई इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान संजीदा बातचीत हो चुकी है, अदालतों में जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस हैं, उन केसेस के फैसलों से पता चल जाएगा कि क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट ने अदालतों पर इन्फ्लुएंस करना छोड़ दिया है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के इस टाइम भी बेशुमार केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट्स और निचली अदालतों में ज़ेर समात हैं। उन केसेस के फैसलों से पता चल जाएगा कि जनाब वाकई सीज़ फायर हो चुका है। गो के पिछले 10 दिन के अंदर तहरीक इंसाफ की 2 ऐसी रिहाइयाँ हुई हैं जिनको पॉजिटिव मैयर कहा जा रहा है, जिसमें एक मियां इबाद फारूक को जो मिलिट्री कस्टडी के अंदर थे, उनको लाहौर हाई कोर्ट ने रिहा किया। फिर मियां उस्मान अकरम, वो भी मिलिट्री ज़ेर हिरासत थे, 9 मई के बाद से लेकर अब तक उनको भी रिहा कर दिया गया। ये 2 रिहाइयों के बाद एक उम्मीद जागी कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए अदालतों से रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बहुत कुछ हुआ है। शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में इमरान खान की रिहाई को लेकर, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के सीज़ फायर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चलने वाले एक इंतहाई इंपॉर्टेंट केस के फैसले के हवाले से बहुत बाज़गश्त है। मैं इसकी तफसीलात आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस टाइम मखसूस नशिस्तों वाले केस की समाअत जारी है। ये वही मखसूस नशिस्तों वाला केस है जिसका फैसला पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आया था। साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 13 रुकनी बेंच था, जिस फैसले के ऑथर जज थे जस्टिस मंसूर अली शाह। आपको याद होगा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह फैसला तहरीर किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। इंतखाबात में जितनी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती, उतनी सीटों के एवज़ मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक़ है। गो के उस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों वाला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ही फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा नज़रसानी के लिए दायर कर दिया था। अब इस नज़रसानी दरख्वास्त के दायर होने के बाद और पहली 2 समातों के बाद जो शहर इक़्तिदार में खबरें गर्दिश कर रही हैं और जो इस फैसले की इब्तदाई 2 समातें बता रही हैं, मैं उसका अहवाल आपको बता देता हूँ। आपको समझ आ जाएगा कि इमरान खान की रिहाई का इशारा खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राहदारियाँ दे रही हैं। देखिए, पहले भी जब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत आगे बढ़ती, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी कि वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर होता, यानी वो जो एक एतमाद की फ़िज़ा कायम हो रही होती, वो एतमाद की फ़िज़ा कायम ना हो पाती और दोनों की दूरियां बढ़ जाती। कई मौक़ों पर इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के
درمیان دوریاں ختم کرنے کی کوشش ہوئی، لیکن عین موقع پر جب نتیجہ خیز مذاکرات ہونے لگتے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی۔ اس دفعہ یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ پچھلے 10-12 دن کے اندر جو ایک قومی ہم آہنگی کی فضا قائم ہوئی ہوئی ہے، یہ جو ایک قومی یکجہتی کی فضا قائم ہوئی ہوئی ہے، پاکستان نے جو بھارت کو شکست دی اس کے بعد جس طرح پوری پاکستانی قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے، فیصلہ سازوں کے ساتھ کھڑی ہے، ریاست کے اوپر پوری قوم کو فخر ہو رہا ہے جس طرح پاکستان نے بھارت کو شکست دی، تو یہ جو ایک اچھا ماحول بنا ہوا ہے، یہ جو ایک قومی یکجہتی کا ماحول بنا ہوا ہے، اس ماحول کو خراب نہ کیا جائے۔ میں آپ کو شہر اقتدار کے کریڈیبل صحافیوں کی خبروں کے مطابق یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو مخصوص نشستوں والا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہا ہے، اس کیس کے فیصلے کو لے کر کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دی جائیں۔ کیوں؟ اگر یہ تحریک انصاف کو نہیں ملتی، یہ حکمران جماعت کو مل جاتی ہیں، تو وہ جو ایک پچھلے 10-12 دن کے اندر قومی یکجہتی کا ماحول بنا ہے، وہ جو ایک پوری قوم دوبارہ سے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ نے فوج کو اور لوگوں کو جو قریب لانے کا موقع فراہم کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک فیصلے کے بعد یہ دوریاں پھر بڑھ جائیں۔ یعنی وہ جو ایک کوشش افواج پاکستان نے پچھلے 10 دن کے اندر کی، اس کوشش کو جو ہے وہ ضائع کر دیا جائے۔ اسی وجہ سے ضرورت اس امر کی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ جو مخصوص نشستوں والے کیس کا فیصلہ ہے، اس کو پاکستان تحریک انصاف کو دیا جائے تاکہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میسر شروع ہو۔ اگر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان واقعی میں سیز فائر ہونا ہے، اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان واقعی میں دوریاں ختم ہونی ہیں، اور خود عمران خان بھی اڈیالہ جیل سے باہر بار بار جب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ آپ عدالتوں پر انفلوئنس کرنا چھوڑ دیں۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انفلوئنس کرنا چھوڑ دے عدالتوں کے اوپر، عدالتوں کو فری ہینڈ دیا جائے کہ وہ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق آزادانہ طور پر اپنے فیصلے کریں، تو اس کے بعد میں جو ہے وہ سیز فائر پر راضی ہو جاؤں گا۔ اگر آپ عدالتوں کے فیصلوں پر انفلوئنس کریں گے، آج بھی آپ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں آنے دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سیز فائر نہیں ہو سکتا۔ اب شہر اقتدار کے وہ صحافی جو مقتدر اداروں کے ساتھ بھی رابطے میں ہوتے ہیں، وہ صحافی جن کے پاس کریڈیبل انفارمیشن ہوتی ہے، جو عدالتوں کو بھی کور کرتے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے ساتھ بھی رابطے میں رہتے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 11 رکنی آئینی بینچ ہے جو اس کیس کی سماعت کر رہا ہے، جس میں ابھی لاہور ہائی کورٹ سے ایلیویٹ ہو کر آنے والے جسٹس باقر علی نجفی صاحب بھی ہیں، جسٹس امین الدین خان صاحب اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں، جسٹس محمد علی مظہر ہیں، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ ہیں، جسٹس نعیم اختر افغان ہیں۔ یہ وہ تمام تر ججز ہیں جو حکومتی ججز ہیں۔ یہ مت بھولیے گا کہ ان کو حکومت نے ہی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئینی بینچ کا جو ہے وہ حصہ بنایا ہے، لیکن کیونکہ وقت کی ایسی مجبوری ہے، ان تمام ججز کی مجبوری بن چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینا، کیونکہ اگر یہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو نہیں دی جاتی، یعنی جو 13 رکنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے پہلے بینچ کا فیصلہ تھا اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، تو پھر معاملات 8 مئی سے پہلے کی صورتحال اختیار کر جائیں گے۔ یعنی پھر آپ یہ توقع بھی نہ کیجئے کہ وہ جو قومی ہم آہنگی کی اور قومی یکجہتی کی فضا پچھلے کئی دنوں سے تمام تر میڈیا اور سوشل میڈیا پر لوگ اور خود تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ جاری رہ سکے گی، کیونکہ سب کو اندازہ ہے اسٹیبلشمنٹ انفلوئنس کرتی ہے عدالتی فیصلوں کے اوپر۔ ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ اگر کسی بھی جج نے عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی فیصلہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے کہیں نہ کہیں طاقتور اداروں کا ہاتھ ہے، اس فیصلے کے پیچھے کہیں نہ کہیں مقتدرہ کا ہاتھ ہے، اس وجہ سے یہ فیصلہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آیا ہے۔ اور ایک طرف یہ بھی دیکھیے کہ اگر یہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو مل جاتی ہیں تو پھر وہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میئر کی باتیں ہم پچھلے 8-9 دن سے کر رہے ہیں کہ دونوں فریقین کو ایک ایک قدم آگے بڑھانا پڑے گا، پھر تو اس بات کے اوپر مہر لگ جائے گی کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان سیز فائر واقعی میں سنجیدہ سیز فائر ثابت ہوا ہے۔ اسی لیے اب یہ پلان کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ مخصوص نشستیں دے کر ایک دفعہ ماحول ذرا ٹھنڈا کیا جائے، تحریک انصاف کو بھی سیاسی سپیس دی جائے، اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ ایک جسچر دیا جائے کہ اب جو
اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان سیز فائر ہے یہ پازیٹیولی آگے جا رہا ہے، اور دوسری طرف قوم جو ایک اعتماد کر رہی ہے افواج پاکستان کے اوپر، پاکستان کے فیصلہ سازوں کے اوپر پچھلے 10 دن سے جس طریقے سے قوم نے فلی سپورٹ کیا ہے افواج پاکستان کو، وہ جو سپورٹ ہے وہ بھی مزید بڑھ جائے گی۔ اسی لیے شہر اقتدار کے وہ صحافی جو ججز کے ساتھ بھی رابطے میں ہوتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آ رہا ہے، گو کہ اس ریویو پٹیشن کے اندر بلنڈرز ہی بلنڈرز ہیں۔ اگر حقیقت دیکھی جائے تو یہ کیس کی سماعت آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ آئین قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کیس کا فیصلہ 13 رکنی بینچ دے گا، یعنی اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کا لارجر بینچ کسی کیس کا فیصلہ سنا رہا ہے تو یہ آئین میں لکھا ہے کہ یا تو کم از کم اس کی ریویو پٹیشن لارجر بینچ سنے یا اس بینچ سے بڑا بینچ سنے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کیس کا فیصلہ 13 رکنی بینچ دے اور اس فیصلے کے خلاف جو نظر ثانی اپیل آئے وہ 11 رکنی بینچ سننے کو بیٹھ جائے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 13 ججز کا فیصلہ 11 ججز کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ یہ پاکستان کا آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ البتہ معاملات چل رہے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ یہ جو آئینی بینچ ہے یہ کیوں بنایا گیا تھا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، اس کے بنانے کا مقصد کیا تھا، اور وہ اپنے مقاصد حاصل کرتا جا رہا ہے۔ لیکن اطلاع یہ ہے کہ اب آئینی بینچ کو بھی اطلاع دے دی گئی ہے، یعنی آئینی بینچ کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ مخصوص نشستوں والے کیس کا فیصلہ ایسا نہیں ہوگا کہ بالکل آپ نل اینڈ وائڈ کر دیں، بالکل تمام تر سیٹیں آپ حکمران جماعت کو دے دیں، فری ہینڈ ان کو دے دیا جائے۔ اور عمران خان کے ساتھ جو ہم نے پچھلے 10-12 دن کے اندر ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر لیا، جس طریقے سے ہم نے ایک قومی یکجہتی کی فضا قائم کی، جس طریقے سے ہم نے ایک ماحول کو بہتر کیا، وہ ساری کوششیں، ساری کاوشیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، ایسا نہیں ہونے جا رہا ہے۔ یہی بات ہے جو شہر اقتدار میں گردش کر رہی ہے کہ جناب اب عدالتوں سے پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ فیصلہ عمران خان یا مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو مل جاتی ہیں تو آپ صرف انتظار کیجئے پھر عمران خان کی رہائی کا۔ پھر اس کا مطلب پچھلے 10-12 دن کے اندر جو بھی تمام تر ڈیولپمنٹ شہر اقتدار میں ہو رہی ہیں، جو بھی خبریں گردش کر رہی ہیں، جو بھی پس پردہ ملاقاتوں کی تصدیق ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام تر چیزیں 100% درست ہیں اور عمران خان کی رہائی واقعی میں عید سے قبل ہو جائے گی، جس کا دعویٰ بھی اب شہر اقتدار میں کیا جا رہا ہے۔ آج دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کی سماعت اب سے کچھ دیر پہلے شروع ہوئی۔ عین ممکن ہے کہ آج ہی کوئی نہ کوئی مختصر فیصلہ سامنے آ جائے، کیونکہ آلریڈی اس کے اوپر سماعتیں تو ہو چکی ہیں۔ اب صرف ایک نظر ثانی جو حکومت نے دائر کی ہوئی ہے، اس نظر ثانی کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے۔ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان آلریڈی دے چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل فیصل صدیقی صاحب اور حامد خان صاحب زبردست دلائل دے رہے ہیں، دوسری جانب حکومت کے مخدوم علی خان صاحب وہ دلائل دے رہے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے بہت بڑی یہ خوشخبری آ رہی ہے، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا عمران خان کی رہائی کو لے کر پہلا بڑا اشارہ ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھیے گا آج منگل کا دن ہے، بدھ یا جمعرات یعنی اگلے 2 دن کے اندر القادر ٹرسٹ کیس میں جو عمران خان کی سزا معطلی کی درخواست ہے وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس کا فیصلہ بھی بتا دے گا کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان سیز فائر ہوا نہیں ہوا، اگر ہوا تو کتنا سنجیدہ ہوا۔ پھر 9 مئی کے جو کیسز ہیں جن میں عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد ہوئی ہوئی ہے، وہ تقریباً 20 کیسز ہیں، وہ بھی جمعرات والے دن لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں۔ یعنی یہ بات سمجھنے کے لیے بڑی سادہ ہے کہ اگر واقعی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی دوریاں ختم ہو چکی ہیں، واقعی یہ دونوں قریب آ چکے ہیں، تو عدالتوں کے فیصلے تو پڑھی لکھی بات ہے عمران خان اور تحریک انصاف کے حق میں ہوں گے۔ اگر ابھی بھی عدالتیں عمران خان کو ریلیف نہیں دیں گی، ابھی بھی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو عدالتوں سے کوئی ریلیف نہیں ملنا، تو سمجھ جائیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ نے پھر اپنا موڈ بدل لیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان سیز فائر ہوا تھا اور ہو کر ختم ہو گیا، جس طرح ماضی میں بھی ہوتا رہا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوگا میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کیجیے، امید لگائیے کہ اچھے دن آئیں گے، کوشش کیجیے، دعا کیجیے کہ پاکستان کے لیے بہتری ہو۔ جس طرح سے پاکستان نے بھارت کو جنگ کے میدان میں شکست دی، اسی طریقے سے سیاسی میدان میں بھی پاکستان جو ہے وہ آگے پھلے پھولے بڑھے، تاکہ پاکستان جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید ترقی کی منازل طے کر سکے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔